वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 97 से। तो इससे पहले जो सबक था हमारा, उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा कि हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी और उसके बाद पेदर पे मुसलसल लगातार हमने रसूल भेजे और फिर हमने ईसा बिन मरियम को हमने बय्यिनात वाज़े दलील वाज़े निशानियाँ दी और रूहुल कुद्स से उनकी तायीद की। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुफ़ार का तस्करा किया, यानी बल्कि यहूद का ही तस्करा किया कि वो यहूद जो थे वो कहते थे कि जो भी नबियों पर नाज़िल होती थी किताबें, कहते थे हमारे दिल क़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, हमारे दिल पर्दे में। तो अल्लाह कहते नहीं नहीं नहीं, पर्दे में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनके दिल पर लानत कर दी है। और इसी तरह से नबियों को पहचानने के बावजूद वो इनकार करते थे, मतलब नबी को देखने के बावजूद, हक़ पहचान लेने के बाद इनकार करते थे। और फिर उसके बाद जो था अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो यहूद ऐसे थे जैसे इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई हो, ऐसे ही है, घोल के पिला दी गई हो, यानी पानी जब पिला दिया जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर रच जाता है। तो ऐसे था कि जैसे वो यानी मुशरिकीन वाले अकायद थे, मुशरिक अकायद, गलत अकायद, अल्लाह के साथ दूसरों को पूजना। तो और अल्लाह ताला कहते हैं इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो ना तो फिर मुबाहला कर लो। क्या करो? मुबाहला कर लो। मुबाहला के लिए साथ अल्लाह ने कहा ये कभी भी नहीं मौत की तमन्ना करेंगे, मुबाहला कभी भी नहीं करेंगे। और हकीकत में ऐसा ही है। अल्लाह कहते हैं ये तो हर बंदा चाहता है कि मुझे 1000 साल उम्र दी जाए, लेकिन अगर इनको मिल भी जाए तो 1000 साल इनको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। तो आज का जो लेसन है हमारा, सबसे पहले तो हम आयत नंबर 97 का तजवीद की तरफ आते हैं। गौर से आपने देखना है। कुल, ये डोर बंद कर दे या क्लास से कहते हैं कि आपकी आवाज़ ना आए। कुल मन कान अदुव्वल्लि जिब्रील, हमने हरूफ कलकला पढ़े थे, कितने? 5। कौन कौन से? क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। कुतुब, जद, ठीक है। क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, कुतुब, जद, 5 हमने जो थे वो हरूफ कलकला पढ़े थे। उनमें से जहाँ जहाँ आएगा इंशाअल्लाह। कुल, आप कह दीजिए, मन जो काना है, अदुव, अदुव का मतलब होता है दुश्मन, अदावत, फलां के साथ हमारी अदावत है, दुश्मनी। अदुव्वल्लि जिब, अब यहाँ देखें बा साकिन है, हमेशा ये काफ तो बा जीम दाल साकिन होंगे तो कलकला होगा, ज़हन में रखिएगा। जज़म की सूरत में यानी साकिन की सूरत में इन पर कलकला होगा। जिब रील, जिब रील, फ़इन्नहु, तो बेशक उसने, नज़्ज़लहु, उसको उतारा है, अला क़ल्बिका, तेरे क़ल्ब पर, तेरे दिल पर, क़ल्ब क़ुलूब, बिइज़्निल्लाहि, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करने वाला है उसकी जो, बैन यदैहि, उससे पहले, बैन का मतलब होता है दरमियान, यदई आगे ही उसके, लेकिन यहाँ बैन यदैहि इससे पहले का तर्जुमा करेंगे। वहुदन, और हदायत है, वहुदन व बुश्रा, हदायत और खुशखबरी है, लिलमुमिनीन, सब ईमान वालों के लिए। बामुहावरा तर्जुमा कर लीजिए। ए नबी, अल्लाह यहाँ पर कुल कह दीजिए से मतलब अल्लाह अपने नबी से मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए नबी आप कह दीजिए कि जो जिब्रील का दुश्मन हो, उसने, यानी जो जिब्रील का दुश्मन हो जिसने आपके दिल पर अल्लाह ताला का पैगाम उतारा है,
جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، یعنی اس کتاب کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو جبریل کا دشمن، اللہ بھی اس کا دشمن۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں اب ذرا غور کریں، جو جبریل کا دشمن، اللہ بھی اس کا دشمن، یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی بھی ان کا جواب نہیں جانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ اب یہ تو انہیں پتہ چل گیا کہ سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، لہٰذا وہ تو پہلے کہہ رہے تھے نبی کے علاوہ نہیں کوئی بھی جواب دے سکتا، جواب مل گئے۔ پھر پوچھنے لگے کیا پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وحی جبریل لے کر آتا ہے۔ یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا ہے، پہلے اترتا رہا ہے، یعنی جنگ، لڑائیاں، قتل و غارت اور عذاب یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوئے ہیں۔ اور اس بہانہ یعنی یہ انہوں نے بہانہ لگایا اور نبی کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے آپ کی بات نہیں مانی کیونکہ جو وہی آپ پر لے کر آتا ہے وہ دشمن ہے ہمارا۔ وہ کون ہے؟ جبریل۔ تو یہود جو تھے میکائیل کو جبریل کو دشمن اور میکائیل کو دوست سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، جبریل تمام ملائکہ اعلیٰ سے افضل ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پاس سے وحی لے کر نبیوں تک پہنچتے ہیں، یہ کسی کو بھی اعزاز حاصل نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ قریبی تو اللہ کے جبریل ہوئے۔ جس نے میری کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب اس آیت میں اعلان جنگ ہے نا، جس نے جبریل سے دشمنی رکھی اللہ بھی اس کا دشمن۔ تو یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 6502، یعنی 6502، جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے دشمنی ہے، بلکہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض، عناد، دشمنی بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت، تعظیم کتنی ہے؟ محبت اور تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آج ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ کی محبت اور تعظیم کس طرح سے کی جاتی ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ ان کے قبروں پہ قبے بنا لیے جاتے ہیں، ان کے مزار بنا لیے جاتے ہیں، دربار بنا لیے جاتے ہیں، پھر چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا اور بھی بہت سے جو کرتے ہیں۔ لیکن یا ان کے سالانہ عرس کے نام پر میلوں کا اہتمام کرنا، قبروں کو غسل دینا، قبروں پر غلاف چڑھانا، ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کرنا، یہ سب کا سب شریعت کے خلاف ہے۔ تعظیم اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے، جو کہ آج بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے سمجھ لیا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا یہاں من کان جو ہے عدو للہ، اس طرح کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں عام پڑھنے والوں کے لیے۔ عدو للہ، دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا،
و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ یہاں صاف کہہ دیا جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور اس کے بعد وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق۔ اب یہاں پر دیکھیے گا قد، قد کیا ہے؟ دال کے اوپر جزم ہے، تو یہ دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، وَلَقَدْ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اخفا ہو رہا ہے۔ زلنا، زلنا ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، آیاتم تم بینات، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ کافی حد تک آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، یہاں اقلاب ہو رہا ہے۔ آیاتم بینات آپ کی طرف کیا نازل کی؟ واضح آیات۔ وما یکفر اور نہیں انکار کرتے، بیہا ان کا، الا الفاسقون مگر سب نافرمان۔ اب یہاں پر بامحاورہ ترجمہ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے، فاسقوں کے کوئی نہیں کرتا۔ آگے ولما او کلما اور جب، اور کیا؟ جب بھی، کیا؟ وکلما جب بھی، اور کیا؟ جب بھی، عاہدو ان سب نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد کیا کیا؟ عہدن کوئی عہد، نبذہ، اب اس کو عربی پڑھیں گے عہدن، عہدن نبذہ، نون مشدد آ گیا ہے تو نون کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ نبذ کہتے ہیں پھینکنا، نبذہ اس کو پھینک دیا۔ فریق منہم ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یہاں پر دو قاعدے ہمارے ہو رہے ہیں، میم پہلا میم جس کے اوپر شد ہے یہ میم مشدد ہے، فریق آگے من اظہار ہو رہا ہے، ہم بل ان میں سے، بلکہ اکثروہم، اکثروہم ان میں سے اکثر، لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ آیت نمبر 101، اور جب آیا ان کے پاس، رسول من، میم مشدد تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ غنہ، رسول من ان بولیں گے نہیں، من پر اظہار کریں گے اور عین پر اخفا کریں گے، من رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما تصدیق کرنے والا اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذ پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین ان میں سے جو لوگ، اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح
پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا، یہود کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھ کر ایمان لے آتے۔ اس کے علاوہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، پہلے پرواہ انہوں نے نہیں کی تو اب اس کی پرواہ کیا کریں گے؟ جس نے پہلے وعدے توڑے ہیں، عہد شکنی کی ہے، اس نے اب بھی کرنا ہی ایسے ہی، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ یہ ایک گروہ ہے، ہمیشہ اس کی یہ عادت رہی ہے عہد شکنی کرنا، وعدوں کو توڑنا، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اب یہاں پر وَاتَّبَعُوا، ایک سے وَاتَّبَعُوا، ان سب نے پیروی کی، اتباع کی، ما اس کی جو تتلو الشیاطین، تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیطان، علی پر، ملکی بادشاہت سلیمان، سلیمان، علی ملکی سلیمان، تو آپ کیا کہتے ہیں سلیمان؟ سلیمان اصل میں نام کیا ہے؟ سلیمان، علی ملکی سلیمان، سلیمان کی، سلیمان۔ اب دیکھیے لام اردو میں جو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے تو لام کے بعد یا ہے، ٹھیک ہے، سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفر، اور نہیں کفر کیا، سلیمان، سلیمان نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن سب شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو، علم یعلم، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، سحر کیا سکھاتے تھے؟ الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ملکین، ملک ایک فرشتہ اور ملکین دو فرشتے، ببابل، بابل میں، بابل شہر کا نام تھا، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نام ہیں، وما، اور نہیں، یعلمان، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، من سے، احد کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے دو کے لیے، قالا یقولو، یقولو یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر مت کرو، فیتعلمون، پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے تھے، تعلم یعنی علم یعلم، تعلیم کا مطلب سیکھنا، ٹھیک ہے، سکھانا، اور تعلم یتعلم، تعلم، وہ سب سیکھ لیتے تھے، منہما، ان دونوں میں سے، ما جو، یفرقون، جدائی ڈالتے، بھی اس سے، بین المرء، آدمی کے درمیان، مرء آدمی، وزوجہ، اور اس کی بیوی، زوج کا لفظ بیوی کے لیے اور زوج کا لفظ شوہر کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور زوجین مرد اور عورت دونوں کے لیے، وما، حالانکہ نہیں، واو اور ماں نہیں، لیکن کہیں کہیں واو حالیہ استعمال ہوتی ہے جس کا مطلب اور نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی اور نہیں کی جگہ پر حالانکہ نہیں، ہم، وہ سب، بضارین، لفظوں پہ غور کیجیے گا، بضارین، ضار، را کے اوپر شد ہے نا، ضار، نرمے کے ساتھ نہیں لینا،
زور نہیں کہنا، زورین، پھر زور کر کے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ساتھ ہی نیچے کی طرف اس کو لے کے جانا، بزورین، وہ سب نقصان پہنچانے والے، بھی ہی اس سے، من احدن کسی کو، کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور یتعلمون وہ سب سیکھتے، ما جو، یضرہم وہ انہیں تکلیف دیتا، نقصان دیتا، ضرر پہنچانا، ضرر میں سے، ضرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان، ولا ینفعہم، اب غور کریں عربی کے بہت سے ایسے حروف جو ہم اپنی اردو پنجابی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یضر پیچھے زورین اسی کے اندر سے، یا روٹ لیٹر دونوں کا ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ضرر، نقصان۔ آگے دیکھیں ولا اور نہ ینفعہم، ینفعو نون فے عین روٹ لیٹر ہے، نفع، اور نہ نفع دیتا انہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا ان سب نے جان لیا، لمن اشتراہ، لمن اشتراہ البتہ جو اسے خریدے، ما لہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق، من یہاں اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی خا آگے ہے، من خلاق کوئی حصہ، ولا بئس اور البتہ برا ہے، ما شروا جو ان سب نے بیچ ڈالا، ما شروا جو ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ سب جانتے ہوتے، کاش کہ وہ سب، یعلمون عین لام میم علم، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اب با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، واتبعوا اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیطان سلیمان کی حکومت میں، سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، واتبعوا اور وہ پیچھے لگے اس کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی حکومت پر، بادشاہت پر۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، بلکہ یہ کفر کس نے کیا تھا؟ شیطانوں نے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ بابل شہر میں ہاروت ماروت سے لوگ جادو سیکھنے آتے تو سب سے پہلے وہ تعارف کرواتے کہ تم نہ سیکھو، ہم ایک آزمائش ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، امرود بیچنے والا کہے کیڑوں والے امرود لے لو، لوگ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جتنی بھی شکل و صورت اچھی ہوگی آپ نہیں لیں گے۔ کوئی اپنی چیز بیچنے کے لیے اس کا نقص بتا دے، کسی کو وارہ کھاتا ہے تو لے لے، کسی کو نہیں تو نہ، ٹھیک ہے۔ جب کوئی نقص کوئی بتا دے نا تو عام طور پر ہماری طبیعت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس نے خود ہی کہہ دیا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے نہیں لینا۔ اب جب کہ بابل شہر میں ہاروت ماروت انہیں کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، یہ جادو نہ سیکھو، اس کے باوجود ان کو اس میں نفع نظر آتا تھا، کیونکہ جادو سے بہت سے لوگ پیسہ کماتے ہیں، جادو کے ذریعے سانس مروا دیتے ہیں، نند جو بہت ہی تنگ ہوتی ہے وہ سانس مروا دیتی ہے کہ چل ساری زندگی کے لیے جان تو چھوٹ جائے۔ اسی طرح سے بہو جو ہے ساس سسر کو، دیور جیٹھ کو، یا جو سی مرد کے ساتھ جتنے رشتے ہوتے ہیں ان کو جادو کے ذریعے دور کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے سسرالی رشتوں کو وہ ہوتا ہے میاں بیوی، یعنی بہن ہے وہ دیکھتی کہ میرا بھائی اور میری بھابھی، میرا دیور اور میرا دیور جیٹھ اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کو ذرا علیحدگی کروائی جائے، یعنی نہ خوش رہنا اور نہ خوش رہنے دینا۔
نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے۔ میرے تو حالات جیسے بھی ہیں لیکن میں نے اب کسی کے اچھے رہنے نہیں دینے، اور یہ خواتین میں اسپیشلی بہت بڑی بیماری ہے، برداشت کی قوت نہیں رہتی۔ کبھی آپ کسی کے بھی حالات کو دیکھ کر نا، کوئی کتنا بھی مالی حالات میں اچھا ہو، آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ اس کے لیے بولیں، اور اپنے لیے الحمدللہ، الحمدللہ یا اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت کچھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تھوڑا ہے یا جیسا بھی ہے، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے سامان کو دیکھ کر، کسی کے نئے آئے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کے گھر کی سہولتوں کو دیکھ کر کیا کر لو گے؟ حسد کی آگ میں خود جلو گے، اگلے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنا آپ نے اعمال نامہ خراب کرنا ہے، حسد کی آگ میں خود جلنا ہے، ٹینشن میں آپ نے رہنا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ جب آپ کسی سے حسد کرنے لگیں گے تو ایک یوں سمجھیں کہ چاروں طرف آپ نے ایک آگ جلا لی ہے جس کے اندر آپ ہر وقت جلتے رہیں گے، اور حسد کیا ہوگا؟ نیکیوں کو کھا جائے گا، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ کسی کو بھی دیکھیں تو ماشاء اللہ کہہ دیں، اور اپنے آپ کی طرف دیکھ کے یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے، ظاہری ٹھاٹھ باٹھ سے بندہ بہت امپریس ہوتا ہے دوسرے کے، لیکن آپ کیا کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اتنا ہی آپ اونچی آواز میں اپنے دل، یعنی آپ ایک اکیلے میں ہوں تو آپ آواز نکالیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ میں خوش ہوں، اللہ جس حال میں تو مجھے رکھے میں خوش ہوں، اللہ جتنا تو نے مجھے دیا میں خوش ہوں۔ اس کے گھر میں آج گوشت پکا ہے، میرے گھر میں آج صرف دال پکی ہے، کھانے لگے ساتھ ساتھ بار بار کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی کے گھر میں بڑے اچھے اچھے مشروبات ہیں اور آپ کے گھر میں پینے کے لیے صرف سادہ پانی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے میرے گھر میں پانی تو موجود ہے نا۔ کسی کے پاس بڑے برانڈڈ سوٹ ہیں، برانڈڈ جوتے ہیں، آپ اپنی چپل کو دیکھ کر، اپنے ٹوٹے جوتے کو دیکھ کر، پرانے جوتے کو دیکھ کر بار بار دیکھیے اور ساتھ کہیے الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ جیسے تو راضی میں راضی، اللہ جتنا دے کے تو مجھے خوش میں خوش، الحمدللہ، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے رب کا وعدہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ وہ اللہ کسی طریقے سے بھی آپ تک پہنچا سکتا ہے، وہ مسبب الاسباب رب ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرو، صحت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو حسن جتنا بھی ملا ہے، آپ کالے ہیں گورے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں، آپ کی ناک موٹی ہے، آپ کے ہونٹ موٹے ہیں، آپ کا رنگ کالا ہے، جیسا بھی ہے، صرف رنگ کی وجہ سے ہی لوگ خوبصورت اور بدصورت کہہ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کا رنگ کالا ہے وہ کڑی سونی ہے۔ آپ اپنے دل کو خوبصورت بنا لیجئے، آپ اپنے دل کے اندر خوبصورتی پیدا کر لیجئے۔ اللہ کی نظر نہ کسی کے حسن کی طرف پڑتی ہے، نہ مال کی طرف پڑتی ہے، نہ سٹیٹس کی طرف پڑتی ہے، نہ دنیا کی مال و دولت کی طرف پڑتی ہے، اللہ کی نظر پڑتی ہے تیرے اور میرے دل کی طرف۔ اپنے دل کو اتنا خوبصورت بنا لیجئے، اور اللہ نے جیسا بھی انسان بنایا نا، اللہ کی رضا پہ راضی رہیے۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر کہا کرے الحمدللہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے یعنی دیکھ کر کہا کرے الحمدللہ، اپنے پاؤں کو دیکھ کر کہا کرے، یہ مت کہا کریں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کالی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ مڈی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ پھینی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی آنکھوں والی ہے۔ لوگ تو راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ نہیں راضی ہوتے۔ اور جب آپ کوئی ایسی، اور آپ نے کسی کو کہنا نہیں ہے، آپ نے کسی کو کہنا نہیں ہے، اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت اور احسن تقویم میں پیدا کیا۔ تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ نے تیری بھی قسم کھائی، اللہ نے میری بھی قسم کھائی۔ اللہ نے جس کو لوگ حسن والا بڑا خوبصورت کہتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، اور جس کو لوگ جہان سے گندا کہہ دیں، جہان سے برا کہہ دیں، اللہ نے تو اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ نے جو قسم کھائی ہے نا انسان کی کہ میں نے اس کو احسن تقویم پیدا کیا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا۔ اس کے ساتھ آپ اپنی سیرت کو اچھا کر لیجئے، اپنے دل کو اچھا کر لیجئے، اپنے کام اچھے کر لیجئے، آپ اپنے کردار کو اچھا بنا لیجئے۔
جتنا اچھا آپ کا کردار، بظاہر آپ رنگ و شکل کے جیسے بھی ہوں گے، آپ کا کردار اچھا ہے تو یقین جانیے 1400 سال پہلے کی تاریخ گواہ ہے۔ حضرت بلال کی طرف دیکھیے جو کہ مثال دی جاتی ہے، رنگ کے کیسے تھے، نقش و نین کے کیسے تھے، اور پھر تھے بھی غلام۔ کیا تھے؟ آپ تو آزاد ہیں، شکر اللہ کا کریں، آپ غلام نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں الحمدللہ، لیکن غلام آزاد تو ہم ہیں لیکن ذہنی غلام ہیں، آزاد ہیں جسمانی طور پر آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر ہم غلام ہیں۔ کس کے؟ غیر قوموں کے، مغرب کے، ہم کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہی غلامیاں، یہ پیسے کی ہوس میں آ کے لوگ غلام ہو جاتے ہیں، مال و دولت کی ہوس میں آ کے انسان ذہنی غلام بن جاتا ہے، ویسے غلام نہیں ہوتا۔ کسی کی طرف دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، اس کے کاموں کی طرف دیکھنا، ان کے پیسے کی طرف دیکھنا، پھر ان جیسے کام کرنے کی کوشش کرنا، ان جیسی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرنا، ان جیسے طور طریقے اپنانے کی کوشش کرنا، وہ غلام ہے۔ آپ آزاد مسلمان الحمدللہ، تو اپنے آپ کو آزاد مسلمانوں والی زندگی بنائیں۔ کیسی تھی وہ؟ ذہنی طور پر تو نہیں، جسمانی طور پر غلام تھے لیکن ان کا ذہن آزاد تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مطلب رنگ روپ کیسا تھا، شکل و صورت کیسی تھی، اور غلام تھے لیکن اس کے باوجود وہ زمین پر چلتے تھے۔ انہوں نے اپنا دل اتنا خوبصورت بنا لیا تھا، اپنا کردار اتنا اچھا بنا لیا تھا، اللہ سے محبت اتنی کر لی تھی، قرآن سے تعلق اتنا گہرا جوڑ لیا تھا، نبی سے محبت اتنی اچھی ہو گئی تھی، اتنی گہری ہو گئی تھی کہ نبی کی محبت اور کے اندر آگے کوئی چیز آ نہیں سکتی تھی۔ اللہ سے محبت، اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو گیا تھا، دنیا کی کوئی طاقت، کتنی سزائیں ملی، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، گرم پتھر کے اوپر، گرم ریت کے اوپر، اور گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تو زبان سے نکلتا اللہ کی اتنی محبت تھی، کہتے تھے ساری دنیا جو کچھ مرضی کر لو لیکن احد احد ہی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ غور کریں، وہاں شکل و صورت کام آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے وہ چلتے زمین پر تھے، اتنا کردار اچھا ہو گیا تھا، اللہ سے اتنی محبت ہو گئی تھی، چلتے زمین پر تھے لیکن پاؤں کی آہٹ جنت میں جا رہی تھی۔ پوچھا جبریل آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سے پہلے کوئی آئے گا نہیں، تو یہ آواز کیسی میں سن رہا ہوں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن یہ آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا ایک صحابی ایسا ہے حضرت بلال جو چلتا زمین پر ہے لیکن آواز اس کی، قدموں کی آہٹ اس کی جنت میں سنائی دے رہی ہے، وہ صرف کردار اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ تو آج میں اور آپ بھی اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ لیں، یقین جانیے یقین جانیے یقین جانیے آج کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بات کس کی تھی؟ وہ جادو سیکھتے تھے، ایسے ہی ہے، اور وہ کہتے تھے ہم تو جو سکھانے والے تھے وہ کہتے تھے ہم آزمائش ہیں۔ غور کریے گا ذرا آج کی آیات پر، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے سیکھتے، کیا سیکھتے تھے؟ ایسا علم سیکھتے تھے جو خامد و بیوی میں جدال کر دے، جدائی ڈال دے، لڑائی جھگڑا کروا کے۔ میں نے بتایا بہت سے رشتے ہیں جو محبت اور پیار برداشت نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا اپنا میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کسی کا بھی سلوک رہنے نہیں دینا، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے، یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کے جانتے ہوتے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہود کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے۔ یہود نے کہا، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ عمل سحر، جادو کا جو عمل ہے وہ تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان کیسے کر سکتے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہود نے حضرت سلیمان کو جادوگر کیوں کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام تھا، بہت زیادہ جادو عروج پر تھا، ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے جو بڑا عروج پر ہوتا ہے، اور جب حضرت سلیمان کا زمانہ تھا تو جادوگری کا سلسلہ عام تھا۔ حضرت سلیمان نے اس کے سد باب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ جادو کی کتابیں اکٹھی کیں، جیسے لائبریریوں سے جہاں جہاں پتہ چلا کہ جادو کی کتابیں ہیں وہ ساری اکٹھی کروا کے تو اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ کتابیں ہوں گی، نہ لوگ جادو سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ جادو کے ذریعے فتنہ فساد ہوگا۔ حضرت سلیمان کی وفات جب ہو گئی تو شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال لیا، نہ صرف نکالا بلکہ لوگوں کو دکھایا اور یہ ظاہر کروایا کہ حضرت سلیمان کی قوت و اقتدار کا راز جو تھا، پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان، ان کی قوت اور اقتدار کا یا ان کی حکومت کا جو راز تھا یہی جادو کا عمل تھا۔ دیکھ لو، ان کی کرسی کے نیچے، ان کے تخت کے نیچے کتابیں دفن تھی۔ اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ ابن کثیر وغیرہ میں اس طرح سے آتا ہے، اور فرمایا وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کی گئی ان پر دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر۔ بعض مفسرین نے وما انزلہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ماں نافیہ ہے اور نہیں نازل کی گئی دو فرشتوں پر، لیکن نہیں، یہ ترجمہ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہی ہے اور جو نازل کی گئی یا جو نازل کیا گیا۔ ہاروت ماروت کے بارے میں تفاسیر میں اسرائیلی روایات بہت ہیں، آپ تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لیں، اس بھی بہت سی تفاسیر ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو بنی اسرائیلی روایات اتنی ہیں کہ آپ حیران ہو گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اصل بات کیا تھی۔ لیکن کوئی صریح میں نے جو ہمارا یہ قرآن کا ترجمہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ جو سیریز ہے، اس میں ایک تو میں نے کتاب کی یعنی کہ احسن البیان کی تفسیر کی تصویر بھی لگائی، لیکن ساتھ یہ بھی میں نے بار بار میں کہتی ہوں صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے بنی اسرائیلی روایات کو نہیں اس میں کرنا، یا ایسی روایات جو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، یا جن پہ جو قابل اعتبار ہو، ایسی باتیں انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ صحیح مرفوع حدیث ہو جو قابل عمل بھی ہو اور ٹو دی پوائنٹ بھی ہو۔ تو مرفوع حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ثابت نہیں ہے، وضاحت کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیلی روایات بہت ہوں گی لیکن صحیح مرفوع حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ بس یہ واقعہ بیان کیا، اور یہاں ہی آیا ہے پورے قرآن میں، ہاروت ماروت کو اور کوئی بھی واقعہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس پر اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے کہ جی بابل شہر میں ہاروت ماروت دو فرشتے آئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا علم دے کے بھیجا تھا، اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ علم نہ سیکھو کیونکہ ہم ایک آزمائش بن کے آئے ہیں، ہم سے علم نہ سیکھو، لیکن لوگ اس کے باوجود سیکھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے ساڈا نقصان ہوئے نفع بے واسطہ تسی سکھاؤ جی، مطلب وہ جادو سیکھنا چاہتے تھے، جادو کے ذریعے بڑا لوگ پیسہ کماتے ہیں، اور بھی بہت سے نقصان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے مرضی کا کام بہت سے لوگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بس اتنا سا اس کا تذکرہ، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد پہلے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ جو معجزے تھے وہ اور چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، اور جادو الگ ہے۔ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو وہ جو جادو لے کر آئے تھے، جادو ایک الگ چیز ہے، جبکہ نبیوں کے ہاتھوں جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ تو جو جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا، جادو یہ ہے جو ہم علم لے کر آئے ہیں، اور نبوت یا معجزے کیا ہے، وہ جو نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگ گئے تھے،
اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل کیا گیا تھا۔ کس کس کو سمجھ آ گئی اتنی سی بات کی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، اس کے بعد اور جو بھی وہ سکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کفر نہ کرو، یہ آزمائش ہے اور کفر نہ کرو، تو لوگ اس کے باوجود سیکھ لیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ بنو اسرائیل کی اخلاقی پستی کی نشاندہی سے نشاندہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے، ہمیں ضرور سکھاؤ، اور یہ بتانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے، ہم آزمائش ہیں، وہ علم سحر یعنی جادو کا علم حاصل کرنے کے در پہ رہے، جس سے ان کا مقصد کیا تھا؟ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، یہ ان کی گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور اس طرح کے توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم یہ ایک مثال ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سکھانا نہیں چاہتے ہیں، تم نہ سیکھو، یہ آزمائش ہے، بلکہ تم نہ سیکھو، اس کے باوجود وہ کفر کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک یوں ہی سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی ایک لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کہ تم نہ سیکھو کیونکہ ہم آزمائش ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم، مطلب میں یا آپ یا کوئی استاد ہمیں سکھا دے کوئی ایسا علم کہ اگر آپ سے کوئی بات کرے تو کم از کم آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آتا ہے، انجیل کا، توریت کا، بہت سی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، اکثر وہ حوالہ جات بھی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہماری کتابیں میں، تو وہ فوراً اس کا رد کرتے ہیں کہ نہیں جی تم یہ بات غلط کر رہے ہو، تمہاری کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ عام طور پر لوگوں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے، اور اسی لیے تو اتنے مجوسی، عیسائی اور بدھ مت اور بہت سے فرقے جو کہ اسلام میں نہیں تھے، تو ان کی بات سن کے یا ان کے پروگرام کو دیکھ کر سن کر یا ان کے کچھ کویسچنس ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، تو پھر ان کے سوالوں کے وہ جواب دیتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں وہ کہ تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، یہ حدیث نمبر، اب وہ آیت نمبر ہے، یا جو بھی ان کے ایک ہوتے ہیں، تو اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس لیے تو اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک استاد اگر اس طرح کے باطل مذاہب کا علم کوئی شخص کسی استاد سے حاصل کر لے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا، کم از کم اس کو پتہ ہونا چاہیے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے، سیکھنے کے بعد وہ اسی مذہب والا بن جائے، رد کرنے کی بجائے اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس کا غلط استعمال کرنے لگے، تو استاد اس میں قصوروار ہوگا یا شاگرد ہوگا؟ شاگرد ہوگا نا۔ تو یہ ایسا ہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، ہم آزمائش ہیں، تم نہ سیکھو، اس کے باوجود وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور آگے کیا ہے کہ کہتے تھے ہم آزمائش ہے تو کفر نہ کر، پھر لوگ ان سے وہ سیکھ لیتے جس سے خامد اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی۔ اچھا جی، ایک اور بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش اللہ کی طرف سے، بندوں کے لیے ہم کیا ہیں؟ آزمائش ہیں، تو آزمائش، اس کے باوجود آزمائش میں پڑ جاتے تھے لوگ، رزق لے جاتے تھے کہ چلو جی ٹھیک ہے ایک بار دیکھے تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسانوں کے اندر یہ بات، ہماری طبیعتوں میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمیں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ بدو بدی کرنی ہے، یعنی یہ آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ ضرور کرنی ہے۔ اچھا، ماں بچے سے کہہ کے جائے کہ بیٹا یہ میں جا رہی ہوں گھر سے باہر، دروازہ نہیں کھولنا، اور بچے نے وہ کھولنا ہی کھولنا ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے ویسے دروازہ بند کر جائیں، نہ کہہ کے جائیں، تو شاید بچے نہ کھولیں، جب آپ منع کر دیں گے تو وہ کریں گے۔
آپ کوئی چیز ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور کہیں بیٹا اس کو چھیڑنا نہیں، بچے بار بار اس سائڈ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، باپ بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا فلاں کام فلاں بندے سے دوستی نہیں کرنی، یا فلاں کے راستے کی طرف نہیں جانا، یا فلاں کے قریب نہیں جانا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ بچہ خود بار بار سوچے گا کہ اچھا مجھے فلاں بندے سے میرے ابو نے منع کیوں کیا ہے. اچھا ذرا دیکھے تو اسے ہے کیا، میں پاگل تھوڑا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی. مطلب وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ابو سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. منع کیا گیا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے جب اسے سمجھ آتی ہے کہ میں غلط تھا. لیکن عام طور پر انسانوں کی طبیعت میں حضرت آدم و حوا منع کیا گیا تھا فلا ولا تقربا هذه الشجرہ. اصل میں نا یہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ سلسلہ ہمارے امی ابو سے شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، جہاں مرضی پوری جنت میں پھرو یہاں نہیں جانا. جی ٹھیک ہے، لیکن شیطان نے بہکایا، سبز باغ دکھائے اور بڑا خوبصورت کر کے دکھایا، اور ساتھ قسمیں کھا کھا کے کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ایسا ہوگا ویسے ہوگا. تمہیں منع بلا کیسے کہ وہ سبز باغ دکھاتا ہے شیطان. جب ہمیں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے نا تو شیطان ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے، تو وہ اب ساری ہماری طبیعتوں کے اندر ہماری فطرت میں وہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ جس سے منع کیا جاتا ہے وہ ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اس آیت کے بہت سے پارٹ چھوٹے چھوٹے ہیں جس کا آپ مطلب بہت سے سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو. اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا. ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دور کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے. کوئی بھی خیر آپ نے مانگنی ہے، عورتیں کیا مرد بھی ایسے ہی ہیں، اولاد مانگنے کے لیے درباروں پر بزرگوں کی طرف. اچھا رزق کے لیے لوگ مارے بابوں کے پاس، اور اولاد بد ہو جائے تو بابوں کے پاس تویز لینے کے لیے یا کہ پڑیاں لینے کے لیے کیا کرتے ہیں. دنیاوی یعنی کہ سٹیٹس بلند کرنے کے لیے بھی لوگ اس طرح سے. اور آج کل تو آپ خود دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اتنی ایڈز آ رہی ہوتی ہیں، ایسا ہے جی ویسا ہے، امتحان میں کامیابی. پڑھنا میں نے نہیں ہے تو امتحان کی کامیابی کیسے ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، آپ سارے اسٹوڈنٹ ہیں نا. تو میری وہ 7 سال کی بیٹی ایک دن نا ایڈ چل رہا تھا کہیں، ہم گئے ہوئے تھے کہیں، تو الحمدللہ میں نے خود تو ٹی وی نہیں رکھا، تو ہم گئے ہوئے تھے کہیں، تو وہاں ایڈ چل رہی تھی اور وہ بار بار دیکھ رہی تھی وہ جی امتحان میں کامیابی، جس کا کیا کہتے ہیں محبوب آپ کے چند منٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس طرح سے. وہ 7 سال کی بیٹی 1 کلاس میں تھی. 1 کلاس کا بچہ کتنا ہوتا ہے، وہ جب بار بار دیکھے نا کہ پوزیشن لینے کے لیے یا امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، اس نے کیا کیا جلدی سے کاپی پینسل پکڑ لی، نمبر نوٹ کرنا شروع ہو گئی. اچھا وہ جب ایڈ ہے، وہ ایڈ بھی بار بار آتی ہے، جب ایڈ آئے وہ بار بار ٹیلی کرے کہ میرا نمبر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا بیٹا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہتی کچھ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے. تو میں نے کہا ذرا دیکھ کے ٹرائی کرتے ہیں کہ کیسے ہوگی کامیابی. دم کروانا پڑے گا، کیا کرے گا؟ بیٹا آپ پیپر کی تیاری نہیں کرو گے تو بابے کا دم وہاں تک کیسے چلے گا؟ یہ ایسے فضول. میں نے کہا یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں اور آپ اس میں آ گئے ہو. کہتے نہیں تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے اگر ہو تو پھر ساری دنیا ہی. اور آپ دیکھیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، یہ روپے کو ترس رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. خود بیچارے 1 روپے 1 سکے کو ترس رہے ہوتے ہیں کہ جڑا آوے سانو ساڈے کچھ دے کے ہی جاوے. لوگوں کی جیبوں پہ نظر، لوگوں عورتوں کے پرسوں پہ نظر، اور کیا ہے یہ چلے ہیں لوگوں کی تقدیر بدلنے. تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں خیر اور شر یعنی خیر حاصل کرنے کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے رجوع صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف ہمارا ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
اور اس کے بعد آج کا ہمارا آئی تھنک سو لیسن کافی لمبا ہو گیا جی. اور اس کے بعد ہے کہ بامحاورہ ہم نے ترجمہ پورا کر لیا تھا. آج اگلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ آیت نمبر 103، 103 آیت ہے. وَلَوْ اور اگر أَنَّهُمْ بے شک وہ آمنو سب ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے، تم ہی ہے نا، نظر نہیں صحیح آ رہا، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، لَمَثُوبَةٌ البتہ وہ ثواب جو من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر ہے، لو کاش کانو وہ سب یعلمون علم رکھتے ہوتے، کاش وہ سب علم رکھتے ہوتے، جانتے ہوتے. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.